ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। रात गए की पुरौनक ट्रांसमिशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसे कि हम आपको हर दफ़ा बता चुके हैं कि इस ट्रांसमिशन का मरकज़ी किरदार इस दास्तान का ये ट्रांसमिशन देखने वाले हैं। आपसे इस ट्रांसमिशन में, इस लाइव ट्रांसमिशन में हमारा राब्ता रहना बेइंतहा ज़रूरी है और उसके बड़े मुरव्वज से तरीके हैं। एक तो फेसबुक पे हमारा पेज है रात गए के नाम से, उस पर आप अपना कोई सवाल, कॉम्प्लीमेंट या कुछ कहना चाहें तो भेज सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल भी रात गए है। ईमेल एड्रेस है raatgaye@ptv.com.pk और जिस नंबर पर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं वो आपकी स्क्रीन्स पर इस वक्त नज़र आ रहा है। उस पर कॉल करें, हमारे मेहमानों से बात करें। आज प्रोग्राम के आगाज़ में मेरा बहुत दिल चाह रहा है, बहुत ख्वाहिश हो रही है कि पाकिस्तान टेलीविज़न का शुक्रिया अदा किया जाए। जिस तरह का ये प्रोग्राम है दूसरे चैनल्स पर ये शुरू नहीं हो सकता, इसलिए कि उन्हें अपने फ़नून से, अपनी जमालियात से, फ़नून लतीफ़ा से इतनी दिलचस्पी नहीं रही। उनके मकासद रेटिंग और दीगर तरह की चीज़ें हैं। हम उससे मावरा होकर इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और दिलचस्प बात ये है कि हमारी रेटिंग उनसे बहुत ज़्यादा अच्छी जा रही है। पीटीवी का मैं इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हम बड़े बड़े लोगों को, दानिश्वरों को, शायरों को, मौसीकारों को, गुलकारों को इस ट्रांसमिशन में दावत देते हैं और वो जब आपके सामने कुछ कहते हैं, कुछ शेर पढ़ते हैं, अपने फ़न का मुज़ाहरा करते हैं तो हम वाज़े तौर पर वाशगाफ़ अल्फाज में दुनिया को ये बताने में कामयाब हो जाते हैं कि ये पाकिस्तान का असल चेहरा है। हम अपने शायरों से, गुलकारों से, फ़नकारों से, रक्कासों से, पेंटर से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अदब करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूं कि अभी पिछले दिनों हमें हांगकांग जाने का मौका मिला और इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से लोगों ने हमें जाना, पहचाना। तो हांगकांग में जो हमारा कॉन्सुलेट है उसमें हमें दावत दी गई। वहाँ पे हमारे कौंसल जनरल हैं अब्दुल कादिर मेमन साहब, बहुत ही फ़नून से शनासा आदमी हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम तरतीब दिया, यहाँ से कुछ आर्टिस्ट गए और उनमें से एक साहब आज हमारे मेन परफॉर्मर भी हैं म्यूज़िक वाली साइड पे। जिस तरह हमारे फ़नून की वहाँ पजीराई हुई है उसकी मिसाल नहीं मिलती। दुनिया भर के लोग आए हुए थे और पाकिस्तानी भी, वहाँ पे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी हांगकांग में रहती है वो भी आई हुई थी। उन्होंने जिस शौक़ से, जिस वफूर से इन सब को सुना हुआ है तो मुझे यूँ लगा कि जैसे ये लोग बड़े तरसे हुए लोग हैं, इन्हें इनकी ज़रूरत है लेकिन ये प्लेटफॉर्म मुहैया नहीं हो रहा। रात गए के हवाले से ये प्लेटफॉर्म हम आपको मुहैया करने में कामयाब हो गए हैं। हांगकांग के हवाले से मैं ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा, वहाँ के हमारे प्रेस अताशी हैं अली नवाज़ मलिक साहब और उनकी अहलिया जो हैं सनम, उन्होंने भी बहुत ही मेहनत की और मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि फ़नून की रमूज़ को समझने वाले लोग ऐसे कम भी नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हमारा जो ये प्रोग्राम है रात गए, ये असल में कॉम्बिनेशन से बनता है। आपने देखा ही होगा कि एक शायर होता है, एक किसी दूसरे फ़न से मुतालिक शख्स होता है और कुछ हिस्सा मौसीकी के लिए वक्फ होता है। इनमें से कोई एक हिस्सा अगर कमज़ोर हो जाए तो प्रोग्राम का इम्तजाज वो नहीं बनता, रंग नहीं खिलता। आज जो मेहमान हैं वो बहुत ही कमाल के लोग हैं, उनसे आप बात करेंगे तो आपको समझ आएगी कि जिस कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा था वो क्यों इतना अहम है और कितने बड़े लोगों से मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। मौसीकी के प्रोग्राम जो हिस्सा है उसके हवाले से थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना ज़रूरी है। उसके आज दो हिस्से हैं। एक वायलिन नवाज़ हैं, बहुत बड़े इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, सारे पाकिस्तान के अवार्ड ले चुके हैं। वो उस साइड पे मौसीकी का हिस्सा संभाल लेंगे, लेकिन उन्हें हमने 1 घंटा दिया है। उस 1 घंटे के बाद उनके साहबजादे स्टेज पर आएंगे और वो गुलकारी के हवाले से अपने फ़न का मुज़ाहरा करेंगे। और बड़ा ही टैलेंटेड बच्चा है, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे नौजवानों को सामने लाएं। मुझे अच्छी तरह याद है कि आजकल के दौर के बड़े मारूफ गुलकार नदीम अब्बास पहली दफ़ा रात गए इस्लामाबाद में
मुतारिफ हुए थे और अल्लाह ने उनको बड़ा नवाजा है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, बहुत सी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन मेरा कहना इतना अहम नहीं है। हमारे जो मेहमान हैं वो आज के हीरो हैं, उनसे मुलाकात के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर आपको रात गए की लाइव ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। जब हम इस साइड पे आ जाएं, इसका मतलब ये है कि हमारे मेहमान अपनी नशिस्तों पे तशरीफ़ रख चुके हैं, उनके तारुफ़ का मरहला है। पहले जो हमारे दोस्त हैं, शायर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, उस्ताद भी हैं, और वो जो लोग बात करते हैं ना कि अब शेर अच्छा नहीं लिखा जा रहा, उन्होंने शायद इनको पढ़ा ना हो, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि इनको किसी ने ना पढ़ा हो। पाकिस्तान में अगर अच्छा शेर लिखा जा रहा है तो उसमें इनकी शायरी का बहुत बड़ा हिस्सा है। सारी दुनिया में जब आप जाते हैं तो जिस शायर की बहुत ज़्यादा तारीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, लोग बड़े शौक़ से, ख्वाहिश के साथ इन्हें अपने मुल्क बुलाते हैं, पाकिस्तान का ये वाला चेहरा भी मुतारिफ़ कराते हैं, तो वो ये साहब है। और इनका जब मैं तारुफ़ कराऊँगा, नाम लूँगा, तो फिर उसके बाद ये सारे अल्फाज बेमानी हो जाएंगे कि इन्होंने कितने मुल्कों का दौरा किया, कितने अवार्ड हासिल किए, कितनी किताबें आईं। हमारे लिए ये खुशबख्ती कम है कि आज हमारे साथ अब्बास ताबिश साहब मौजूद हैं। ताबिश साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपकी बहुत नवाजिश, आपने यहाँ मौका दिया मुझे। आपको मौका नहीं देना था तो किसे देना था। अच्छा, जो हमारी दूसरी मेहमान है, बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, इनके फ़न के मतलब हम तो बड़े फ़ैन हैं और सारी दुनिया में इन्होंने परफॉर्म किया। फिर इनका फ़न ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का है, उसके लिए तालीम भी अहम है, तरबियत भी अहम है। और जब ये अपने फ़न का मुज़ाहरा करती हैं तो आपको तालीम भी नज़र आती है, तरबियत भी नज़र आती है। बड़े बड़े लोगों से इन्होंने सीखा है, सारी दुनिया में परफॉर्म कर चुकी हैं। मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है, कथक क्लासिकल रक्कासा निघत चौधरी साहिबा आज प्रोग्राम में मौजूद है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, इट्स एन ऑनर। और जो आज तीसरे मेहमान हैं जिनका मैंने जिक्र किया था कि वो भी हमारे साथ गए भी थे, और इन्होंने वहाँ पे हांगकांग में जिस तरह ऑडियंस पे जादू किया, मेरे ख्याल में और मुझे तवक्को है आज यहाँ पे भी यही सूरत हाल होगी। और ये ख़ानदान म्यूज़िक का है। और उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब का आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान के बड़े मारूफ सितार नवाज़, उनके साहबजादे हैं, वायलिन बजाते हैं। और जो पाकिस्तान में सारे अवार्ड्स हैं, तमगा इम्तियाज़ है, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है, सितारा इम्तियाज़ है, ये वो हासिल कर चुके हैं। तकरीबन दुनिया के 22 सदूर और वज़ीर आज़म के वज़राए आज़म के सामने ये परफॉर्म कर चुके हैं। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल डेलीगेशन आया और इनसे बाकायदा किसी प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने दरख्वास्त की कि आपने हमारे लिए एक दफ़ा फिर परफॉर्म करना है। मौजूदा हुकूमत के हवाले से ये बात कहना बहुत अहम है, क्योंकि अब हमें थोड़ा सा ख्याल आ गया है अपने फ़नकारों की वेलफेयर का। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक कमेटी बनाई है जिसका काम आर्टिस्टों की वेलफेयर का है, और उसको इरफान सिद्दीकी साहब हेड कर रहे हैं। उस कमेटी के बड़े अहम मेंबर हैं। मुझे ये फ़ख्र हासिल है कि ये हमारे दोस्त भी हैं। आज वायलिन पे मौसीकी का सारा इंतज़ाम संभाले हुए रईस अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आप इस ट्रांसमिशन में तशरीफ़ लाए। ताबिश साहब, आपसे इस्तकबाल के लिए तो पानी आँख में भर के लाया जा सकता है। मैं पेश कर देता हूँ जी। जी बिल्कुल। पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है, पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। वाह 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 वाह। एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, एक मोहब्बत और वो भी नाकाम मोहब्बत, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता वाह है। वाह 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 वाह। मुझ गुमनाम से पूछते हैं फरहादो मजनू,
مجھ گمنام سے پوچھتے ہیں فرہاد و مجنوں، عشق میں کتنا نام کمایا جا سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، دل پر پانی پینے آتی ہیں امیدیں، ہائے ہائے ہائے، دل پر پانی پینے آتی ہیں امیدیں، اس چشمے میں زہر ملایا جا سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ مہتاب یہ تابع رات، صاحب وہ شعر ذرا دوبارہ سنائیں۔ دل پر پانی پینے آتی ہیں امیدیں، اس چشمے میں زہر ملایا جا سکتا واہ ہے۔ واہ واہ، یہ مہتاب یہ رات کی پیشانی کا گھاؤ، آہا، یہ مہتاب یہ رات کی پیشانی کا گھاؤ، ایسا زخم تو دل پر کھایا جا سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، پھٹا پرانا خواب ہے میرا پھر بھی تابش، آہا، پھٹا پرانا خواب ہے میرا پھر بھی تابش، اس میں اپنا آپ چھپایا جا سکتا واہ ہے۔ واہ 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 واہ، کتنا اچھا نکھت پروگرام کا آغاز ہوا ہے۔ بہت خوبصورت، آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہ سارا انوائرمنٹ؟ بہت اچھا لگ رہا ہے، اٹس ریئلی نائس۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کا فن ہے اس میں تعلیم زیادہ اہم ہے، تربیت زیادہ اہم ہے؟ دونوں۔ آپ نے جن لوگوں سے تربیت حاصل کی ہے ان میں سے کچھ نام اور کچھ طریقہ کہ یہ تربیت رقص کی کیسے ملی آپ کو؟ اصل میں شروع میں بیلرینا بننا چاہتی تھی، بیکاز لندن میں پلی بڑی تھی۔ آپ پاکستان میں پیدا ہوئی لیکن میں 3 مہینے کی تھی، میں لندن چلی گئی اور میں نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ ماڈرن ڈانس، کلاسیکل ویسٹرن بیلے، کلاسیکل ویسٹرن میوزک پڑھتی ہوں، ابھی بھی پڑھ لیتی ہوں۔ اچھا، تو وہ اسکول میں مجھے موقع ملا تھا اور نیچرلی میری انکلینیشن تھی ڈانس کی طرف۔ پھر مجھے ناہید صدیقی ملی جب میں 13 سال کی تھی، 13-14 سال کی، بھارتیہ ودیا بھون میں۔ تو وہاں سے جب میں نے کتھک کو دیکھا تو مجھے لگا یہ بیلے کی طرح ہے، مگر پھر مجھے یہ پتا چلا ناہید صدیقی از فرام لاہور، پھر مجھے یہ پتا تھا کہ میں لاہور میں پیدا ہوئی، تو ایک افیلیشن بن گئی پاکستان، کیونکہ سب انڈیا کے تھے، تو یہ پہلی کلاسیکل ڈانسر تھی جو پاکستان کی تھی۔ تو کھچاؤ مجھے ان کی طرف زیادہ ہو گئی تھی کہ میں نے ان سے سیکھنا، مجھے ایک افیلیشن ان کے ساتھ ہو گئی۔ تو اسی طرح سے پھر میں نے ناہید صدیقی صاحبہ سے 6-7 سال تعلیم لی۔ پھر مجھے مہاراج غلام حسین جو ان کے گرو تھے، وہ میرے نانا گرو تھے، پھر ان سے پھر 3 سال میں نے تعلیم پائی۔ پھر اس کے بعد مجھے اسکالرشپ ملا انڈیا جانے کے لیے، اچھا، اور وہاں کتھک کیندرا ایک جگہ دلی میں، تو وہاں پہ پنڈت درگا لال جی جو جے پور گھرانے کے ڈوائن ہے، مطلب ہی واز دا ماسٹر آف جے پور گھرانے، تو وہاں پہ میں نے ان کے ساتھ تعلیم پائی۔ تو وہاں پہ مجھے موسیقی بھی سیکھنا پڑا، مجھے طبلہ بھی بجانا پڑا۔ میں نے ایگزامز، مجھے قاعدے کیسے دھا تٹا دھا دٹا دا دا دٹا تنا گنا، یہ سب کچھ مجھے اپنے ہاتھ سے سیکھنا پڑا، کیونکہ ہم نے پیر سے نکالنا ہوتا ہے، تو وہ ایگزامز دینے پڑے اس کے لیے، تو پھر سارے امتحان ہوتے ہیں باقاعدہ؟ ہاں، I had an exam in طبلہ، میرا ٹیچر سنیل تھے، I had an exam in موسیقی، راگ سیکھنے پڑتے تھے، کیسے اس کو اپلائی کریں گے۔ تو میرے خیال میں اس تعلیم کی وجہ سے ساتھ ساتھ تھیوری بھی پڑھنا پڑتا تھا، مطلب ایگزامز دے رہی تھی، ڈپلوما آنرز کر رہی تھی۔ اچھا، پھر اس کی وجہ سے نا آپ کو تھیوری، اس کا بیک گراؤنڈ، کہ انگریزوں کے آنے کے بعد جب ایسٹ انڈیا کمپنی آئے تو پھر رقص کے ساتھ کیا ہوا، اچھا یہ بڑا یہ جو کریٹیکل ساری کوشچن ہے۔ ہسٹری، ہاں، جو یہ بڑا کریٹیکل کوشچن ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس پہ ہم زیادہ وقت لیں، لیکن چونکہ پروگرام میں ہم 3 پارٹیسپینٹ ہیں، آپ دونوں سے بہت ہی اچھا آغاز ہو چکا ہے، تو رئیس احمد خان صاحب سے کیوں نہ بات کی؟ خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ ہانگ کانگ سے آنے کے بعد ویسے ہی ہیں، بدل گئے ہیں؟ نہیں جی، ویسا ہی، اللہ کا شکر ہے۔ کیسا رہا آپ کا دورہ؟ بہت ہی لاجواب، بہت اچھا ہے۔ اچھا، کس چیز سے آغاز کریں گے آج؟ ایک خوبصورت کمپوزیشن ہے راگ جے جےونتی میں، میں سوچتا ہوں کہ اس سے آغاز کروں۔ جی بسم اللہ۔ جی کیا بات،
वाह जी वाह, खान साहब बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इनके बारे में जितने अल्फाज हैं ना वो इनकी परफॉर्मेंस से पहले कहे जा सकते हैं। जब ये एक दफ़ा परफॉर्म कर लेते हैं फिर कहने के लिए लफ्ज़ नहीं रहते। लेकिन मैंने नाजरीन को फिर भी ये बता देना है, क्योंकि बोलना मेरा काम है, कि तकरीबन 12 बजे के बाद इन्होंने हमसे वादा किया है कि इनके साहबजादे आएंगे और वो गुलूकारी में अपने फ़न का परफॉर्म करेंगे। और हम तवक्को कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को एक बहुत अच्छा तोहफ़ा हमारे प्रोग्राम के तवस्सुत से मिल रहा है। अब्बास ताबिश साहब भी बड़ा एंजॉय कर रहे थे वायलिन को। लेकिन मैं उनसे एक ज़रा मुख्तलिफ सवाल, खान साहब आपकी इजाज़त से, हमारे यहाँ शायर बहुत से मेहमान आते हैं जी। शायरों के मुशायरों के बारे में दो तरह की राय है। एक तो ये है कि मुशायरे की रवायत ख़त्म हो रही है या जो मुशायरा हो रहा है वो बुरा मुशायरा हो रहा है, और एक है जो उससे बड़े खुश हैं
جو کہتے ہیں آج کل بھی وہی مشاعرہ ہو رہا ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا. آپ کی کیا رائے ہے؟ عمار صاحب، آپ کا یہ سوال جو ہے، اس سے پہلے میں ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. پہلے تو میں پی ٹی وی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ پروگرام جو ایکچولی آپ کا برین چائلڈ تھا، آپ نے شروع کیا اور آپ کے دور میں، پہلے دور میں حاضر ہوا اور آج پھر میں یہاں ہوں اور میں بہت خوش ہوں. بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ پاک ٹی ہاؤس ایک جگہ تھی، ایک تربیت گاہ تھی، صحیح، جس میں تمام فنون لطیفہ کے لوگ جو تھے وہ یکجا ہوتے تھے. صحیح، کہ اس میں شاکر علی بیٹھے ہیں، استاد امانت علی خان ہیں، ظہیر کاشمیری ہیں، احمد مشتاق ہیں، ناصر کاظمی ہیں. تو مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے رات گئے جو ہے وہ زمانہ اس میں لوٹ آیا ہے. کہ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ نگہت چودھری کے ساتھ میں بیٹھوں گا، استاد رئیس خان کا وائلن میں سنوں گا لائیو. تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. مشاعرے کی روایت. جی دیکھیے، مشاعرہ جو ہے یہ ہمارا ایک تہذیبی ایک عمل ہے. صحیح. جو ابتدا سے جب سے غزل لکھنی شروع کی گئی اسی وقت سے مشاعرے کی ایک فضا جو ہے وہ بنائی گئی. لیکن اب جو ہے وہ مشاعرہ ایک کمرشلائز ہو گیا ہے. ٹھیک. اس سے انکار کسی کو بھی نہیں ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں تو اسے باقاعدہ ایک انڈسٹری کا درجہ حاصل ہے کہ شاعر جو ہے وہ اس کی روزی روٹی جو ہے وہ مشاعرے سے چلتی ہے. صحیح. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مشاعرہ جو ہے اس کا معیار بڑھا ہے یا کم ہوا ہے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ کمرشلزم کی وجہ سے مشاعرے کا معیار جو ہے وہ کم ہوا ہے، لیکن مشاعرے کی ڈیمانڈ بڑھی ہے. خصوصاً بیرون ملک، یہ امریکہ میں، یورپ میں، یہ یو اے ای میں، یہ جتنی بھی خلیجی ریاستیں ہیں، ان میں جو تارکین وطن ہیں ان کے لیے مشاعرہ جو ہے ایک روحانی غذا ہے. صحیح. وہ کثرت سے مشاعرے کرتے ہیں. صحیح. اور اس کو سپانسر بھی لوگ کرتے ہیں اور اس میں شعراء کو بلایا جاتا ہے اور اچھا نذرانہ دیا جاتا ہے ان کو. یعنی اب پرانے زمانے کا وہ معاملہ نہیں ہے کہ شاعر جب کہتا تھا کہ میں شاعری کرتا ہوں تو پوچھا جاتا تھا اور کیا کرتے ہو. تو ایسا معاملہ نہیں ہے اب. اگر میں جسارت کر سکوں آپ کی بات کو کاٹنے کی، قطع کلامی کی بات چاہتا ہوں. آپ کو پتا یہ پروگرام کا کانسیپٹ میں نے کیوں شروع کیا؟ جی بڑی سٹرینج ریزن ہے. میرے والد شاعر جی انور مسعود صاحب، آپ جانتے ہیں. اچھا، وہ کسی، اور آپ خود بھی جانتے ہیں، کسی بڑے مشاعرے میں جاتے ہیں، شاعر کی مانیٹری ویلیو کیا ہے. اب ہم بڑے ڈیفرنٹ سبجیکٹ پہ آ گئے. اور ایک ہمارے دوست تھے، مثلا 50 سال ہو گئے اور طابع صاحب کو، اور میرے والد کو 50 سال ہو گئے ہیں، طابع صاحب کو اتنا عرصہ ہو گیا ہے. یہ تو مانیٹری ویلیو اس فن کی بہت کم ہے. ہمارے ایک اور دوست ہیں، انہوں نے ایک گانا گایا جو پاپولر ہو گیا. اب ان کو جو بھی فنکشن مل رہا ہے وہ 15 لاکھ 18 لاکھ. جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر معاشرے کا سب سے عقیل اور فہیم شخص ہوتا ہے. سب سے زیادہ نالج اس کے پاس ہوتی ہے، معاشرے کی نبض پر اس کا ہاتھ ہوتا ہے. تو مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا. لیکن جو آپ بات کر رہی ہوں، کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ آپ 36-37 دفعہ تو آپ کو امریکہ بلایا. جی میں گیا ہوں. جی تو اس سے چیزیں بہتر بھی ہو رہی ہیں. بہتر ہو رہی ہیں. بس صرف یہ بات ہے کہ کچھ ہمارے احباب ایسے ہیں جو یہ ریپیٹڈلی کہتے ہیں کہ جی مشاعرہ ایک اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جب انہیں بلایا جائے تو سب سے پہلے مشاعرے میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مشاعرہ اچھا، وہ اس مشاعرے کو اچھا سمجھتے ہیں جس میں وہ خود شامل ہوں، اور جس میں شامل نہ ہو وہ مشاعرہ اچھا نہیں ہوتا. تو میری ان سے درخواست یہ ہے کہ مشاعرہ جو ہے ایک تہذیبی عمل ہے، اس کا حصہ بنے. ٹھیک. اور کوئی آر نہیں ہے. یہ جو ایک تخصیص کی جاتی ہے کہ جی مشاعرہ الگ چیز ہے، کتاب الگ چیز ہے. ٹھیک. غالب میر سے لے کے آج تک جتنے بھی بڑے شعراء ہیں سب نے مشاعرہ پڑھا ہے. صحیح. اگر بڑے شعراء اس طرح الگ ہو کے بیٹھ جائیں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. مشاعرے میں شامل ہوں، نہیں ہوں گے شامل تو سیٹیں تو خالی نہیں رہا کرتی. پھر ان کی جگہ جو لوگ بیٹھے ہیں
یا آ کے بیٹھیں گے ان کا پھر انہیں افسوس نہیں کرنا چاہیے. صحیح صحیح. اچھا آپ سے گفتگو کا ہی بہت مزہ آتا ہے. تھینک یو سر. لیکن زیادہ مزہ شاعری کا آتا ہے. جی سر. تو آپ سے میں ملتمس ہوں, التماس کرتا ہوں, درخواست نہیں آپ کرتا حکم ہوں کیجیے, کہ حکم آپ کچھ سنائیں بھی. کیجیے. جی میں غزل پیش کر دیتا جی ہوں ارشاد. کہ دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں, آہا دشت میں پیاس بجھاتے ہوئے مر جاتے ہیں, ہم پرندے کہیں جاتے ہوئے مر جاتے ہیں, آہا بہت اچھے. گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا, آہا گھر پہنچتا ہے کوئی اور ہمارے جیسا, آہا ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں, آہا ہم تیرے شہر سے جاتے ہوئے مر جاتے ہیں, ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس, آہا ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس, جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں, آہا جو تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں, ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے, آہا ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے, آہا جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں, آہا واہ 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 واہ. ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے, آہا جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں, آہا یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن, آہا کیا یہ اچھا محبت مصرع ہے. کی کہانی نہیں مرتی لیکن, لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے واہ ہیں, واہ 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 واہ. یہ شعر دوبارہ آتا. یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن, لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں, واہ واہ. ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش, آہا ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش, جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں. واہ 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 واہ. بس بھئی یہ شعر دوبارہ سن. واہ واہ. ہم ہیں وہ ٹوٹی ہوئی کشتیوں والے تابش, آہا جو کناروں کو ملاتے ہوئے مر جاتے ہیں. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. تابش صاحب جس طرح ایک زمانے میں پی ٹی وی پہ انتظار فرمائیے کا بورڈ آتا تھا اور اس کے بعد کافی دیر کے بعد بتایا جاتا تھا کہ اب سلسلہ وہیں سے شروع ہوگا جہاں سے منقطع ہوا تھا, تو ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا کہ ہمارے رقص کے ساتھ کیا ہوا, اس پہ آپ کچھ بات کر رہی تھی. ہمارے رقص کے ہاں. ساتھ, پاکستان کے رقص کے ساتھ, پاکستان کے رقص کے ساتھ یہ ہوا کہ آئیڈینٹی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کچھ ملکوں کے حصے جو ہے نا وہ الگ ہوئے, اس کی وجہ سے جو ایک ان پٹ یا انفلوئنس ہمسائے ملکوں سے ادھر سے آ رہی تھی, تو وہ کچھ دب گیا, کچھ حکومتوں کے آنے سے کی وجہ سے بھی رقص کو بہت پیچھے کیا گیا, تو اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ کہیں رک گئی. پھر اب جو باقی دنیا میں آپ دیکھیں نا, آپ ہمسائے ملک میں دیکھیں, میں باہر جاتی ہوں, امریکہ جاتی ہوں, لندن جاتی ہوں, ہر جگہ سمپوزیمز ہوتے ہیں, کنسورشمز ہوتے ہیں, کتھک پہ اتنی بات چیت ہو رہی. the style that I do which is کتھک, مطلب کلاسیکل کتھک ڈانس, تو اٹس دی اونلی ڈانس آف ناردرن انڈیا, تو مغلوں کا بہت اس میں انفلوئنس ہے, بہت زیادہ یہ چیز. تو اب کتھک پہ اتنی بات چیت ہو رہی ہے کہ بھئی اس کو کیسے ڈیولپ کیا جائے, اس کی ٹیکنیک ریفائن کیسے کیا جائے, اس میں ماڈرنزم کیسے اس کو سوشلزم کیسے لے کے آئیں, اس میں ریڈز نے بھی بڑا کام کیا ان آل اراؤنڈ دی ورلڈ, اس پہ ہم اپنی بات چیت کیسے کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے ہاں نہیں ہوا, ہم نے رقص کو ایک انٹرٹینمنٹ کی شکل میں چھوڑ دی, مطلب کہ اس دائرے سے باہر نہیں جانے دیا, کیونکہ ایجوکیٹڈ, اس لیے ایجوکیشن کا بہت تعلق ہے, کیونکہ آئی ایم ایجوکیٹڈ, تو آئی فیل کہ میرا ایکسپوجر اتنا ہے کہ میرے رقص میں ایک پیغام ہے, ایک سوچ ہے, ایک فیلنگ ہے, میں انٹرٹین کر ہی نہیں سکتی. اچھا اس سے ایک بڑا جینوئن سا کوسچن بنتا ہے, لیکن وہ میں آپ سے بعد میں کروں گا. وہی انتظار فرمائیے اور گفتگو کا سلسلہ شروع ہوگا. ایک کال بھی ہمارے ساتھ ہے, لوگ بات کرنا چاہتے ہیں آج کے مہمانوں کے حوالے سے, دیکھتے ہیں کس سے کیا بات ہوتی ہے. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب؟ ہمارا صاحب میں شفیق بول رہا ہوں, شفیق صدیقی قطر سے. جی شفیق صاحب بہت شکریہ آپ نے کیا قطر سے آپ کے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اچھا, شبیر سب سے صاحب پہلے بات تو میں آپ کو
जी, इस प्रोग्राम की मुबारकबाद देता हूँ कि इतना बेहतरीन प्रोग्राम, और जैसे मुझे आज ही पता चला कि आप इस प्रोग्राम के ब्रेन चाइल्ड हैं, तो बड़ा मजा आया कि ना एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आपने डिजाइन किया हुआ है। थैंक यू। और आप एक बैलेंस प्रोग्राम असल में ये होता है, और इसका मैं इंतजार करता हूँ हर हफ्ते पीटीवी से कि मैं इस प्रोग्राम को देखूं मंगल के दिन और बुध वाले दिन। तो जी, तो ये आपके मेहमान भी अब्बास ताबिश साहब, निखत चौधरी और रईस अहमद साहब, एक बैलेंस बिल्कुल जो है एक ट्रायंगल बनी हुई है, और उसमें फिर आपका किरदार एक जो है ना एक बहैसियत प्रोग्राम कंपेयर के बहुत ही जबरदस्त होता है। अच्छा, उसके बाद मैं आपको थोड़ा फीडबैक देना चाह रहा हूँ। एक तो सेट डिजाइन बड़ा बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत सेट डिजाइन है। जिसने भी बनाया, जिसने डिजाइन किया, उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत शुक्रिया उसका कि नहीं, ये बहुत ऑसम है और अच्छा लगता है आंखों को सेट डिजाइन। उसके अलावा कैमरा प्रोफेशन है, वो भी बहुत जो है ना प्रोफेशनली जो है ना वो इसको प्रोग्राम को क्योंकि लाइव है, इसमें बहुत ज्यादा जो है ना इनका किरदार है। इंजीनियर्स हैं, बाकी पूरी टीम जो कंप्लीट टीम है आपकी, वो बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम ये दे रही है, और इसको बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। हो सकता है इस वक्त जो है करोड़ों में हो सकता है आपके नाज़रीन हो जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे। अच्छा, थोड़ी सी फीडबैक, क्योंकि मैं सिर्फ प्रोग्राम की तारीफ के लिए फोन नहीं किया है। सही। तो इसमें एक तो ये है कि ना जो बल्कि तारीफ ही है ज्यादातर, जो एक प्रोग्राम है आपका हिस्ट्री ऑफ फिलॉसफी पे, जी डॉक्टर तैमूर रहमान पेश करते हैं। ओके, वो बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। वो एक प्रोग्राम में सामने और एक आपका प्रोग्राम, अगर ये हम दो प्रोग्राम्स को अगर सिर्फ करें ना, अगर उनका मुकाबला करें, तो ये पाकिस्तान के तमाम चैनल्स के प्रोग्राम्स पे भारी हो जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर साहब। आपने कॉल की, कतर से फोन किया, इतना माइन्यूटली प्रोग्राम देखा, मेरे पास बस शुक्रिया के अल्फाज हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। बहुत एक मिनट बात और प्लीज। जी, एक मिनट बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, जल्दी। जी। अच्छा, एक मैं सजेशन है कि ना अगर पीटीवी आर्ट्स के नाम से एक प्रोग्राम, एक चैनल शुरू कर दे अगर, तो उसमें आर्ट है, फाइन आर्ट्स है, हमारी हेरिटेज है, कल्चर है, अदब है, किताबें हैं, होम डिजाइन है, पाकिस्तान की मौसम है, पाकिस्तान के लैंडस्केप हैं, इस पे एक पीटीवी का पूरा चैनल बन सकता है। जिस तरह से पीटीवी स्पोर्ट्स है, जैसे पीटीवी वर्ल्ड है, पीटीवी होम है, इस तरह से एक चैनल का अगर मेरी तरफ से जो है ना एक सजेशन नोट कर लें, तो ये बहुत मैं कहता हूँ कि ना जो है ना आपका जो है ना ये एक बहुत खूबसूरत चैनल बन जाएगा। बहुत ही शुक्रिया शब्बीर साहब, आपका सजेशन हमारे पास पहुंच गई। और खुशखबरी ये है कि मुझे जहां तक पता है कि मैनेजमेंट कुछ इस हवाले से पहले ही काम कर रही है। बड़ी वैलिड सजेशन है, बहुत शुक्रिया। और आप अगर फ़ोन बंद कर दिया है तो फ़ौरन टीवी की तरफ चले जाएं, क्योंकि रईस अहमद खान साहब कुछ हमें सुनाने लगे। जी हाँ, क्या सुनाएंगे? मैं आपको अभी एक जो बड़ी ख़ास चीज़ मैं समझता हूँ, वो ख़ास इस तरह है कि शायरी के एतबार से और गायकी के एतबार से और धुन भी उतने मेयार की, जब ये तीनों चीज़ें एक ही मेयार पे आ जाएं तो फिर वो चीज़ नायाब हो जाती। बिल्कुल, मेरा ख्याल में शायरी भी उतनी पावरफुल, गायकी भी उतनी पावरफुल और धुन बनाई भी। तो ये एक नज़म है, पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब तक आप ज़रा सितार अपना ट्यून कर रहे हैं, और मुझे पता है उसमें 15 सेकंड से वायलिन ट्यून कर रहे हैं, सितार कह रहा हूँ, तो मैं तारुफ कराना चाहता हूँ। उस्ताद इजाज़ हुसैन साहब आपके साथ परफॉर्म कर रहे हैं, तबला नवाज हैं और तमगा इम्तियाज़ इन्होंने हासिल किया है, सारी उम्र इस फ़न को दी है। और रईस भाई और उस्ताद इजाज़ हुसैन तकरीबन 35 साल से इकट्ठे परफॉर्म कर रहे हैं। तो इनके जब परफॉर्मेंस में जो सिंक्रोनाइजेशन आपको नज़र आती है ना, वो 1 साल में, 2 साल में, 1 दहाई में नहीं होती। इसके लिए 35 साल दरकार होते हैं। जी हाँ साहब।
واہ جی واہ خان صاحب، واہ 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 واہ، آپ کی وائلن خان صاحب بولتی ہے اور سچ بولتی ہے، بہت اثر ہوتا ہے اس بات کا۔ نگت سے بات کرتے ہیں آپ کی اجازت سے، مجھے یہ بتائیے کہ ایک خیال ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا کہ رقص نہ ہماری روایت ہے نہ ہماری میراث ہے، یہ کس حد تک درست ہے؟ نہیں، یہ غلط بات ہے، کیونکہ 5000 سال پہلے اگر ایویڈنس اس زمین میں لے لیا جائے تو دا ڈانسنگ گرل، صحیح، سویلائزیشن کی ایویڈنس ہے کہ رقص کمیونٹی بیسڈ فارم تھا۔ صحیح، پھر آپ اپنے فوک رقص کو دیکھیں نا، ٹھیک، مطلب رقص صرف کلاسیکل کی شکل میں نہیں آتی نا، ٹھیک آپ ہے، پہلے یہی کلاسیکل پہلے فوک تھا، ٹھیک، یہ ریفائن ہو کے کلاسیکل بنا۔ تو اس میں دیکھیں، آپ پورے علاقے میں دیکھیں، بلوچستان میں دیکھیں، آپ نارتھ ویسٹ فرنٹیئر میں دیکھیں، آپ کیلاش میں دیکھیں، پنجاب میں دیکھیں، سندھ میں دیکھیں، رقص ہی رقص ہے، بالکل، پارٹ آف یور کمیونٹی، پارٹ آف یور ہارویسٹنگ، آپ کا کمیونٹی بیسڈ رقص ہے۔ تو سیلیبریشن، ہر چیز، اب خوشی ہوتی تو انسان کلیپ کرنے لگ جاتا ہے، پیر ٹیپ کرنے، تو آپ کی جسم آپ کی روح کے اندر ہے۔ ٹھیک، تو اس چیز کو ہم نے مطلب اور طریقے سے اس کو لے لیا، اٹس ناٹ نیچرل، بٹ یہ نیچرل ہے، یہ ہر انسان کے اندر ہے، بالکل دیٹس صحیح وائی بات، یہ کبھی مر نہیں سکتا، صحیح، کیونکہ اٹس لائک آپ کا جو دل ہے وہ بھی تو دھڑک رہا ہے، ٹھیک، ہوا بھی تو، درخت ہل رہے ہوتے وہ بھی رقص کرے، ہوا بھی، سو اٹس آل پارٹ آف نیچر۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اس چیز کو نیگیٹو لے لیا، حالانکہ یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ انسان کی ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجیے، مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ کچھ خیالات اور کچھ لوگ نا ہمارے فنون کو، آرٹس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان فنون کو نہیں ختم کر رہے ہوتے، وہ ہمیں ختم کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑی میری ایک انٹرسٹنگ اس پہ آبزرویشن ہے کہ خوبصورتی سے ہم ڈرتے ہیں، صحیح، جو چیز خوبصورت ہو یا وہ آپ کو ہلا دیں یا آپ کو ایک کنٹرول سے باہر کر دیں یا آپ کو مستی میں لے جائے، اس چیز سے ہم ڈرتے ہیں۔ اس ملک میں کنٹرول بہت ہے نا ہر چیز کا، ذہن کا، ٹھیک ہے، ہر طرح سے ہم کنٹرول کرتے ہیں، ٹھیک، ماں بچی کو کنٹرول کرتا، بیوی خاوند کو یا خاوند بیوی، تو اٹس اے اسٹرینج کانسیپٹ آف کنٹرول۔ اب جب آپ ان چیزوں میں جاتے، آپ ریفائنڈ آرٹس میں جائیں، موسیقی میں جائیں، رقص میں جائیں، رائٹنگ، سنگنگ، شاعری، فائن آرٹس میں، تو یہ آپ کو اس کنٹرول سے باہر، آپ کو فریڈم فری کر دیتا، اس چیز سے ہم بے حد ڈرتے ہیں۔ صحیح، بالکل صحیح بات کی۔ طاہر صاحب، یہی سوال آپ سے کرنے کی جسارت چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے، ہم اپنے فنون سے خوفزدہ کیوں ہیں؟ دیکھیے جی، خوف زدہ ہونے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک ایسا طبقہ جسے فنون کی اویئرنیس نہیں ہے، صحیح، جس کو اویئرنیس ہوتی ہے وہ خوف زدہ نہیں ہوتا، وہ تو محبت کرتا ہے، وہ محبت کرتا ہے۔ لہٰذا چاہیے یہ کہ جو فنون لطیفہ کے لوگ ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس پیدا کریں۔ جیسے نگہت نے بات کی کہ میں رقص کے ذریعے ایجوکیٹ کرتی ہوں، میں بھی یہی کہتا ہوں کہ شاعری کے ذریعے ہم لوگ ایجوکیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سطح ہوتی ہے بہت عام سطح، ٹھیک، بہت سے فنون لطیفہ کے لوگ جو ہیں جو صحیح طور سے تربیت یافتہ نہیں ہوتے، وہ اس سطح پہ اتر آتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک سطح ہوتی ہے، وہ لوگوں کو اپنی سطح پہ بلند کرتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک یہ جو کردار ہے فنون لطیفہ کے لوگوں کا، یہ ایک بڑا کردار ہے، اس سے سوسائٹی بلٹ ہوتی ہے۔ اب میں آتا ہوں اس طرف کہ خوف زدہ کیوں ہے۔ دوسرا طبقہ وہ خوف زدہ ہے جو دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ صحیح، دہشت گردی کا علاج صرف اور صرف آرٹ ہے۔ بہت اچھی بات۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ایک عدم تحفظ کی فضا ہے اس میں، اب جیسے استاد رئیس خان جس طرح یہ وائلن بجا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا دل نہیں ہوگا جو یہ وائلن سن کے یا نگہت کا رقص دیکھ کے موم نہ ہو جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ تو یہ ہمارے اندر جو ایک بٹرنیس ہے،
اس کو ختم کرنے کے لیے آرٹ کو فروغ دینا بہت ضروری ہے۔ بالکل صحیح بات ہے تابر صاحب، آپ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں اور میں جان پوچھ کے آپ کو گفتگو کو روک دیتا ہوں، اس لیے کہ میری خواہش یہ ہوتی ہے میں شعر زیادہ سننا چاہتا ہوں، تو چند اگر کچھ عطا ہو جائے تو بڑا لطف ہے۔ ٹھیک، میں پیش کر دیتا ہوں جی۔ کوئی ٹکرا کے سبک سر بھی تو ہو سکتا ہے، آہا کیا اچھا مصرع ہے۔ کوئی ٹکرا کے سبک سر بھی تو ہو سکتا ہے، میری تعمیر میں پتھر بھی تو ہو سکتا ہے، واہ 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 واہ، میری تعمیر میں پتھر بھی تو ہو سکتا ہے، آہا کیوں نہ اے شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں، آہا، کیوں نہ اے شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں، تو میرے وہم سے بڑھ کر بھی تو ہو سکتا ہے، واہ 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 واہ، بہت اعلیٰ۔ کیوں نہ اے شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں، تو میرے وہم سے بڑھ کر بھی تو ہو سکتا ہے، واہ، یہ جو ہے پھول ہتھیلی پہ اسے پھول نہ جان، آہا، یہ جو ہے پھول ہتھیلی پہ اسے پھول نہ جان، میرا دل جسم سے باہر بھی تو ہو سکتا ہے، آہا، یار کیا اچھا شعر ہے، واہ واہ، یہ جو ہے پھول واہ، ہتھیلی واہ، پہ اسے پھول نہ جان، میرا دل جسم سے باہر بھی تو ہو سکتا ہے، کیا ضروری ہے کہ ہم ہار کے جیتیں تابش، آہا، کیا ضروری ہے کہ ہم ہار کے جیتیں تابش، عشق کا کھیل برابر بھی تو ہو سکتا ہے، واہ 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 واہ، بہت اعلیٰ۔ بہت بہت شکریہ۔ اور میں سوچتا ہوں نا کہ جب کوئی اس پائے کی رقاصہ گفتگو کرتی ہے، جب کوئی اس پائے کا شاعر شعر سناتا ہے، تو جو میوزک والے لوگ ہیں نا وہ انسپائر ہوتے ہیں، ان کا بھی دل چاہتا ہوگا کہ وہ بھی اس میں حصہ لیں۔ خان صاحب آپ کیا سنا رہے ہیں؟ آپ کی بات کو میں آگے بڑھاؤں، اب جو میں سنانے لگا ہوں یقین مانیں جیسے ہمارے دو معزز مہمان بیٹھے ہیں، نگر صاحبہ اور تابش صاحب، یہ علم و کسب اور آرٹ کو بڑی باریکی سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ صحیح، اس کے مطابق ابھی میرے ذہن پلاننگ کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی ایک چیز چینج ہوئی ہے تو میں وہ پیش کر رہا ہوں ان کے مطابق، بسم اللہ، جو ان کو بہت اچھی بسم اللہ جی، بسم اللہ۔
جی ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رات گئے کی ٹرانسمیشن میں. اور جب موسیقی کا ذکر ہو رہا ہے، رقص کا ذکر ہو رہا ہے، شاعری کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا ذکر نہ ہو. کتاب کے تعارف کا ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اور کتاب کون سی سلیکٹ کرنی ہے، اس کے بارے میں کیا کہنا ہے، کتنا کہنا ہے، یہ سارے فرائض وجاہت مسعود صاحب اس دور کے بہت بڑے دانشور ہیں، ان کے سپرد ہیں. تو وہ یہاں پر تشریف لا چکے ہیں. وجاہت بھائی، کون سی کتاب ہے اور کیا تعارف ہے؟ آج کتاب کم ہے. کتاب کم ہے بھائی، آج تو تبرک ہے. اچھا. اس کتاب کا نام ہے قصہ کوتاہ. قصہ کوتاہ یہ انتظار حسین صاحب کے کالموں کا مجموعہ ہے. یہ انتظار صاحب کی وفات کے بعد سامنے آنے والی ان کی پہلی کتاب ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ آخری میں سے ایک ہوگی. ہمیں معلوم نہیں کہ کتنے افسانے ان کے باقی رہے. اس کتاب کا ایک بہت دلچسپ قصہ ہے جو تھوڑا سا میرے مشاہدے سے تعلق رکھتا ہے. 2008 میں میں نے روزنامہ آج کل جوائن کیا ایڈیٹوریل پیج پہ. انتظار صاحب وہاں پہ کالم لکھتے تھے. ٹھیک. تو سب سے زیادہ خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ انتظار صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا کالم پڑھنے والوں سے پہلے، اخبار میں چھپنے سے پہلے میرے ہاتھ میں آتا. تو میں تبرک کے طور پہ ان کے ہاتھ کی لکھے وہ کاغذ جمع بھی کر لیتا تھا. اچھا. 2010 میں سلمان تاثیر ابھی حیات تھے اور وہ مالک تھے اخبار کے. تو ان سے مشورہ ہوا کہ یہ اخبار کی سالگرہ آ رہی ہے تو کیا کیا جائے. فیبری کا مہینہ تھا. صحیح. ہم نے کہا کہ میں نے بلکہ پیشکش کی، میں نے کہا میں انتظار صاحب کے جو 3 برس کے کالم ہیں انہیں کمپائل کر کے انہیں بائنڈ کرواتے ہیں پرنٹ آؤٹ لے کے، تو انتظار صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ٹھیک. انتظار صاحب تشریف لائے. بالکل وہ کیا کہنا چاہیے کہ جیسے کہتے ہیں نا موتیے کے پھولوں کا ڈھیر پڑا ہے، ایسے سفید پاجامہ کرتا، اور وہ ان کا لہجہ، ان کی گفتگو، ان کی آواز. تو ہم نے ان کو عزت سے احترام سے پیش کی کہ جناب یہ آپ کے کالم ہیں. تو انہوں نے دیکھا ایسے الٹ پلٹ کے، کہنے کہ ابھی بہت تازہ ہیں. اچھا. اس کو پڑھا رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا جناب، تو ہم نے تو آپ کو نذرانہ پیش کیا، اب آپ دیکھیے اس کو. اس کے بعد انتظار صاحب چھوڑ کے آج کل تو ایکسپریس میں چلے گئے. ٹھیک. اور یہ سلسلہ جو تھا وہیں ختم ہو گیا. کوئی 2 برس پہلے آصف فرخی صاحب کراچی سے تشریف لائے. انہوں نے انتظار صاحب کے پاس ساتھ بیٹھے، کچھ بات ہوئی ہوگی. انہوں نے کہا اس نے بھائی وہ کچھ کیا ہے، اس سے پوچھو. فون آیا. میں نے عرض کی کہ جناب میرے پاس تو سافٹ کاپی ہے. کہنے کہ لائیے. میں چلا گیا. وہ ایک شام بہت اچھی ہماری گزری، گپ شپ ہوئی، اور انہوں نے مجھ سے لے کے یہ فاروق صاحب کو دے دی، آصف فرخی صاحب کو. جی جی. اب یہ کتاب آصف فرخی صاحب نے کمپائل کی ہے. یہ قصہ کوتاہ یہ انتظار حسین کے وہ کالم ہیں جو 2008 سے 2010 کے دوران انہوں نے لکھے. موضوعات ایگزیکٹلی وہی ہیں، وہی لب و لہجہ ہے جو مشرق میں تھا جب وہ لاہور نامہ لکھتے تھے. ٹھیک. جب وہ عطر فتنہ لکھتے تھے، پھر اس کے بعد وہ بندگی نامہ کے نام سے ایکسپریس میں لکھتے رہے. تو انتظار صاحب کے کالم ہمارے ملک کی 60 سال سے بھی زیادہ پھیلی ہوئی تاریخ کا، مشرق سے شروع کر کے وہ اس کا جو ہے وہ حصہ ہیں. اور میرے خیال میں اس میں وہ تمام خوبیاں انتظار صاحب کی تحریر کی، اور خاص طور پہ اس میں جو ایک خاص کہنا چاہیے کہ ایک ایسی چیز جو انتظار صاحب کے ہاں ویسے تو بہت ابتدائی سے آ گئی تھی، لیکن وہ جو سچ مچ میں ایک بزرگی اور شفقت ہوتی ہے نا لب و لہجے کی، ظرف کا بڑا ہونا، جس میں جو ہے فنکار کو اپنے مقام کے بارے میں کوئی احساس کمتری نہیں ہوتا، کوئی عدم تحفظ نہیں ہوتا. فنکار کو معلوم ہوتا کہ ہم یہاں آ گئے، ہمیں یہاں سے کوئی ہلا نہیں سکتا. انتظار حسین صاحب کی یہ کتاب قصہ کوتاہ یہ آصف فرخی صاحب نے مرتب کی ہے. اور میرے خیال میں یہ جو لوگ انتظار حسین کی نثر سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کے لیے تبرک ہے، چونکہ یہ انتظار صاحب کے آخری برسوں کی تحریریں ہیں. بہت بہت شکریہ وجاہت بھائی. یہ جو کتاب کے ساتھ جو نام جڑا ہوا ہے جی وہی اتنا بڑا ہے کہ آگے کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہوتی. لیکن ایک عام قاری، بہت ہی یہ عام سا سوال ہو جائے گا، اس کے لیے اس میں کیا ایسی ندرتیں ہیں کہ وہ کل ہی جائے اور اس کتاب کو تلاش کرے اور خرید کے گھر لے آئے پھر پڑھے؟ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں. انتظار صاحب کے کالموں کا ایک مجموعہ چھپا. پہلے وہ ذرے کے نام سے، پھر ملاقاتیں کے نام سے، پھر وہ قطرے میں دجلہ کے نام سے چھپا. صحیح. قطرے میں دجلہ. میں آپ سے عرض کروں
وہ اس کی ریڈیبلٹی، جو تصویر اس عہد کی ان برسوں کی، اب یہ ہے اتفاق سے انتظار صاحب کو ڈینگی ہوا ہے، ملیریا ہو گیا تھا، کس سائز میں آئے گا؟ اچھا اچھا، سوات میں بچیوں کے اسکول اڑائے گئے ہیں۔ اب یہ انتظار ہے جو 87 88 سے تب یہ قوم کا باپ ہے، ٹھیک، اور وہ دکھ سے وہ بات کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ اس میں علی گڑھ کے شیخ عبداللہ کو، ڈاکٹر رشید جہاں کے والد کو، ہمارے ہاں بچیوں کی تعلیم کی کیا روایت رہی ہے، کیا جدوجہد رہی ہے، کیا کوئی تقریب ہوئی ہے، کوئی نئی کتاب آئی ہے، کسی نے کسی کے ساتھ کوئی چہل ہوئی ہے، کوئی ظفر اقبال کو چھیڑا جا رہا ہے، تھوڑا شاہد محمود نظیم سے چھیڑخانی ہو رہی ہے، کوئی پی ٹی وی پہ جملہ کسا جا رہا ہے، کچھ حکومت کے ساتھ بات ہو رہی ہے، لیکن وہی طریقہ کار، وہی ان کی روایت، انتظار صاحب کی کوئی سیاسی نوک جھونک والی بات وہ کرتے نہیں تھے، ان کا منظر تھا ثقافتی، ان کا منظر تھا ادبی، ان کا منظر تھا معاشرتی۔ سڑک دھوپ ہو گئی ہے، آم آ گئے ہیں، جامنیں آئی ہیں، کیا ہو رہا ہے بھئی، جامن کہاں سے خریدنا ہے، کون سی سڑک جو ہے وہ کھود رکھی ہے، کون سی سڑک سے گزرنا مشکل ہو رہا ہے۔ انتظار حسین تصویر دکھاتے تھے جس عہد میں وہ زندہ تھے، وہ 60 کی دہائی میں مشرق میں لکھ رہے تھے، یا 10 برس پہلے جو ہے وہ آج کل میں لکھ رہے تھے، یا ایکسپریس میں لکھ رہے تھے۔ انتظار حسین اپارٹ فرام دوسری خوبیوں کے، وہ ایک نہایت درجہ اول کے کرونیکلر تھے، صحیح، روز نامچہ لکھتے تھے اپنے عہد کا۔ اس کتاب میں وہ خوبی موجود ہے۔ یہ ابھی تو میرے آپ کی دلچسپی کی ہوگی، یعنی ہمارے عمر کے لوگوں کے لیے، جس وقت گزرے گا نا 10 برس بعد، 25 برس بعد، جو ہمارے بعد آئیں گے، انہیں جب اس زمانے کا، اس عہد کا پاکستان، جب جمہوریت بحال ہو رہی تھی، دہشت گردی اپنے عروج پہ تھی، جب ہمارے ملک میں جو ہے وہ تبدیلیاں نہیں آ رہی تھیں، کیا ہو رہا تھا، لوگ کیا محسوس کر رہے تھے، اس کتابیں دیکھیں گے۔ مجاہد بھائی آپ کا بہت شکریہ، مجھے اس بات کا اندازہ ہے آپ بہت مصروف آدمی ہیں، اور ابھی بھی آپ کو کچھ میٹنگز میں جانا ہے، آپ ہمارے لیے اس پروگرام کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرے جو دوسرے مہمان ہیں، آج ان سے ذرا مختلف قسم کی درخواست ہے میرے سے۔ اب ہم نے جانا ہے ایک نئے سنگر کو جو رئیس احمد خان صاحب کے صاحبزادے ہیں، انہیں انٹروڈیوس کرانا ہے، اور آپ سب لوگ خاص طور پر نگہت تو یقیناً جانتی ہوں گی، تابش صاحب بھی جانتے ہیں کہ کسی کو شاگرد کرنا، کسی بچے کو انٹروڈیوس کرانا، انڈسٹری کو دینا، اس کا پہلا پرفارمنس اس کے لیے کتنا اہم ہوتا ہے۔ دو جملوں میں اپنی طرف سے دعا سے اس کام کو شروع کیجیے۔ بیسکلی ہماری طرف سے تو بہت دعا ہے، محنت تو ابھی تک ہم سیکھ رہے ہیں، یہ کام سمندر ہے، کتنا بھی آپ نکالو تو بس جتنا آپ گہرے جاتے جاؤ گے اتنے آپ یونیک ہوتے جائیں گے اس کام میں۔ اپنی چھاپ، اپنی انڈیویجویلٹی اپنے کام کی ایکسپریشن میں ضرور ڈھونڈنا، کیونکہ کبھی کسی کا طوطا نہیں بننا چاہیے، گرو کا فالو کرنا بہت ضروری، مگر ایک مقام آتا ہے جب آپ کا اپنا جو اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوتا ہے وہ جب شائن کرنے لگتا ہے تو وہ باہر نکلتا ہے، صحیح، تو اس کو کبھی مت بھولنا۔ تابش صاحب آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے یہ آرٹ کی فارم ہے یہ ساری ایک جگہ جا کے ایک ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ احمد مشتاق نے نئے لوگوں کے لیے ایک شعر کہا تھا، تو میں عثمان کو وہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ نئے لوگوں کو، نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، نئے دیوانوں کو دیکھیں تو خوشی ہوتی ہے، ہم بھی ایسے ہی تھے جب آئے تھے ویرانے میں۔ بہت اچھے، تو یہ دیوانگی کا ایک سفر ہے، اور جیسا کہ نگہت نے کہا، اگر کمٹمنٹ کے ساتھ آپ چلتے رہے تو یقیناً ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ اپنے والد کا، اپنے گھرانے کا نام اور روشن کریں گے۔ خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے استاد رئیس احمد خان کے صاحبزادے عثمان علی رئیس۔
तरह तो उड़ाया ना कीजिए यूं बंसवर के सामने आया ना कीजिए आप इस तरह तो होश उड़ाया ना कीजिए यूं बंसवर के सामने आया ना कीजिए आप इस तरह तो होश मध भरी निगाह उठाया न कीजिए यूं मध भरी निगाह उठाया न कीजिए पीना हराम है तो पिलाया ना कीजिए यूं बंसवर के सामने आया ना कीजिए आप इस तरह तो होश उड़ाया ना कीजिए यूं बंसवर के सामने आया ना कीजिए आप इस तरह तो कहिए क्यों आप महब हैं किसके ख्याल में कहिए क्यों आप महब हैं किसके ख्याल में हमसे तो दिल की बात छुपाया ना कीजिए यूं बंसम के सामने आया ना कीजिए आप इस तरह तो होश उड़ाया ना कीजिए यूं बंसवर के सामने आया ना कीजिए आप इस तरह तो बहुत ही अच्छे बहुत अच्छा आपने गाया और ज़रा नहीं पता चलने दिया कि इतने बड़े स्टेज या आपकी पहली परफॉर्मेंस है या इब्तदा में ये काम शुरू हो रहा है। बहुत शुक्रिया, इस प्रोग्राम में आपने इतने खूबसूरत तरीके से गाया। एक बात मैं मेरा भी कुछ तजुर्बा हो गया है, उसके मुताबिक ये आपको बता सकता हूँ, जब आप इस प्रोग्राम से बाहर जाएंगे, स्टूडियो से बाहर जाएंगे, तो बहुत सी कामयाबियाँ, कामरानियाँ आपकी मुंतज़र होंगी। और बस कमिटमेंट के साथ काम कीजिए, कामयाबी खुद आपके पास चल कर आएगी। ताबिर साहब, बड़ी देर हो गई, हमने शायरी का जिक्र नहीं किया। एक सवाल, आपकी शायरी में परिंदों का जिक्र बहुत है, उसकी कोई ख़ास वजह? जी, मेरे बचपन का ये वाक़या है कि वालिद साहब चिड़ियों को बाजरा डालते थे, तो उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई हुई थी और मैं बाकायदगी से उन्हें बाजरा डालता, पानी डालता, और एक दफ़ा मैं मुझसे कोताही हो गई
تو والد صاحب زندگی میں سب سے زیادہ جو مجھ سے ناراض ہوئے اس دن ہوئے. اچھا. تو وہ میرا ایک نوسٹیلجیا بن گئے ہیں پرندے. پھر پرندوں کے بارے میں نے کافی پڑھا کہ پرندے کی نفسیات کیا ہوتی ہے, اور پرندہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ زمین پر غیب کی آواز ہے. وہ وقت ضرور آئے گا جب اس آواز کو ڈی کوڈ کیا جائے گا اور ہمیں سمجھ آئے گی کہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے. تو بس میں اسی اسرار میں, اسی ایک مسٹری میں کھو جاتا ہوں جب پرندے لکھتا ہوں یا پرندوں کے بارے میں سوچتا ہوں. تو بس یہ ہے سلسلہ. ایک آپ کی غزل تھی جس کی ردیف تھی, پتہ نہیں اس وقت آپ کے ذہن میں, درخت پر چڑیوں نے شور مچایا. ہاں نہیں وہ نہیں ہے, لیکن میں ایک 3 شعر میں آپ کو. جی ارشاد. 3 شعر سے نہیں ہم ٹلیں گے, یہ میں آپ کو اور بتا سنا دوں. پرندے کا ذکر آیا ہے تو ایک بالکل تازہ شعر ہیں جی ارشاد. کہ آب و دانہ بھی نہیں اور پرندہ خوش ہے. آب و دانہ بھی نہیں اور پرندہ خوش ہے. میں اسے دیکھ کے خوش ہوں کہ یہ کتنا خوش ہے. واہ 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 واہ. آب و دانہ بھی نہیں اور پرندہ خوش ہے. میں اسے دیکھ کے خوش ہوں کہ یہ کتنا خوش ہے. اچھے لگتے ہیں مجھے شور مچاتے بچے. اچھے لگتے ہیں مجھے شور مچاتے بچے. ان کو خوش دیکھ کے لگتا ہے کہ دنیا خوش ہے. واہ واہ واہ. چھوڑ یہ بحث کہ تو اس سے خفا ہے تابش. چھوڑ یہ بحث کہ تو اس سے خفا ہے تابش. یہ بتا تجھ سے کوئی اس کے علاوہ خوش ہے. واہ 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 واہ. یہ آخری شعر دوبارہ سنیں گے. چھوڑ یہ بحث کہ تو اس سے خفا ہے تابش. یہ بتا تجھ سے کوئی اس کے علاوہ خوش ہے. بہت بہت اچھے. ٹیلی فون پہ بھی لوگ ہم سے رابطہ کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں کس سے کیا بات ہوتی ہے. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ محمد سلیم بٹی عرض کر رہا ہوں. جی کہاں سے؟ جی سلیم بٹی صاحب کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ تو جی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ اتنا خوبصورت اور اعلیٰ پروگرام, اور اتنے آپ کو تو ہم جانتے ہیں, آپ محسن ہیں, اور آپ کا احسان ہے یہ جو فنکاروں کے لیے اور فن کے لیے. بہت شکریہ. تو اسی طرح بہت اعلیٰ ذوق کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور میرے لیے تو بلکہ کیا پورے پاکستان کے لیے بلکہ آل ورلڈ جہاں آپ کو دیکھا جا رہا ہے, یہ ہمارے بڑے لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل درست. آپ بشمول آپ کے ہمارے لیے بہت اعزاز ہے آپ کو دیکھنا ہے. اور اتنا اچھا پروگرام ہے جو ادھر ادھر کی لغت قسم کی اور مطلب ایسی ویسی باتوں سے ہٹ کے, یہ ایک ہٹ کے پروگرام ہے جو دل کو چھوتا ہے. ایک بات آپ کو کہوں, 1 منٹ کے لیے آپ کو روکتا ہوں. آپ نے کہا ان بڑے لوگوں میں آپ کا بھی شمار ہوتا ہے, تو میں تصحیح فوراً کر دوں کہ میرا ان لوگوں میں بالکل شمار نہیں ہوتا. میں جب اتنے بڑے لوگوں سے بات کرتا ہوں نا, تو بالکل سچی بات ہے, آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے, آپ لوگ بھی سن نہیں رہے. میرا زیادہ تر وقت اپنی نالائکیاں چھپانے میں گزرتا ہے. تو میں نے ان کے لیول پہ میں کبھی بھی نہیں آ سکتا, نہ مجھے اس کا شوق بھی نہیں. لیکن یہ اعلیٰ, معذرت چاہتا ہوں, اعلیٰ ذوق کے لوگ جو ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے, یہ گیو اینڈ ٹیک ہے. ایکچولی اعلیٰ ذوق پیش کیا جاتا ہے اور اعلیٰ ذوق ریسیو کیا جاتا ہے. صحیح. تو اسی طرح میں جناب آپ کی پوری ٹیم کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں. ایون کہ جو کیمرے کے پیچھے لوگ ہیں, اور آپ بھی ماشاءاللہ, اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ ہیں, سیٹ بھی بڑا پیارا لگا ہوا ہے, طریقے بنائے ہوئے ہیں. واللہ اتنا خوبصورت ماحول ہے, اور میں بہت خوش ہوا ہوں اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے. اور یہ ہمارا اپنا پروگرام ہے, ٹی ٹی وی ہوم, اور لائف جو ہے ہمارے لیے بڑا اعزاز کی بات ہے. میری طرف سے بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. اور جو انہوں نے کہا کیمرے کے پیچھے لوگ ہیں, ان کا تذکرہ ضرور ہونا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں فون کیا. اس میں ہمارے پروڈیوسر محسن جعفر صاحب بڑا امپورٹنٹ آدمی ہیں, ایک ایک چیز پر ان کی نگاہ ہوتی ہے, اور اگر اس کوئی خوبصورتی نظر آ رہی ہے تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے, وہ ہمارے پروڈیوسر کا کمال ہے, ہماری کیمرہ ٹیم, ساؤنڈ ٹیم, اور جو میوزک کا انتظام جن کے پاس ہے مجاہد صاحب,
وہ اتنا بڑا نام ہے, وہ بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. تو یہ اس طرح کی 2 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن کافی کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے, لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے, آپ کی دعائیں ہیں, سموتھلی ہو جاتی ہے. نگہت بڑی دیر ہو گئی, آپ سے بات ہی نہیں کی. اچھا مجھے یہ بتائیں, پرفارمنگ ان پاکستان اینڈ پرفارمنگ ابراڈ, کیا ڈفرنس؟ اویئرنیس کی, شعور کی. ایلیبوریٹ. مطلب کہ اگر میں باہر پرفارم کرتی ہوں تو ایک قسم کی زیادہ ایک اوپننس ہے. آئی تھنک وہ فوکس جو پرفارمنس پہ ہوتی ہے, پن ڈراپ سائلنس, ٹائم پہ آنا, ٹھیک, اور پورے یکسو کے ساتھ پرفارمنس کو دیکھنا, بیچ میں اٹھ کے نہیں جانا, ٹھیک, کیجول ایٹیٹیوڈ بالکل نہیں ہے. ایک ٹھیک. بہت آپ کی آڈینس بھی ایک قسم کی پروفیشنل ٹرین ہو چکے ہوتے ہیں. صحیح, باہر کے. بالکل بالکل. ہمارے ہاں ہم تھوڑے سے کیجول ہو جاتے ہیں, ہم وقت پہ نہیں آئیں گے, جس کی وجہ سے شو وقت پہ سٹارٹ نہیں کر پاتے ہیں. ہم آ کے پھر فونز بج رہے ہوتے ہیں آڈینس کے اندر. آپ کو باہر کے ملک اور میں کسی کو کوئی ضروری کام نہیں ہوتا. نہیں, بالکل یہ نہیں. میں بڑے وصول بس سے بتا سکتا ہوں. ایک سستی ہے اور ایک ایٹیکیٹس یا ایک ادب ہوتا ہے. ایک پروگرام چاہے وہ موسیقی, چاہے رقص ہو, چاہے جو بھی ہو, موبائلز بند کر دیں, بچوں کو لے آئیں گے ساتھ. ٹھیک. تو ایک میرے خیال ایک اویئرنیس کی بات ہے, کیونکہ باہر کی آڈینسز ٹرین ہو چکے, اور کیونکہ فن کا مظاہرہ زیادہ ہے, انسٹیٹیوشنلائز ہو چکا ہے. پرفارمنگ آرٹس ایک آپ کی زندگی کا ایک بہت اہم حصہ ہے. پاکستان میں ابھی ہم اس چیز کو ہم نے سائڈ پہ رکھا ہوا. صحیح. تو جب سائڈ پہ رکھا ہوا اسی سوچ میں آتے ہیں, تو اٹس ناٹ پارٹ آف یور مین لائف. وہاں پہ ویسٹ اینڈ پہ جاتے ہو, یا آپ امریکہ جاتے, یا کہیں بھی ہانگ کانگ, چائنا, جاپان, کہیں بھی جائیں, آرٹس ایک زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. اٹس پارٹ آف یور گروتھ, اٹس پارٹ آف یور لرننگ. مطلب آپ کو اتنا کچھ اس سے سیکھ رہے ہوتے. تو ہمارے ہاں ایک بالکل ایک کیجول سا پاس ٹائم بھی ہے. صحیح. یہ فرق ہے. مگر میں یہ بھی کہوں گی کہ ہمارے سننے والے بھی بہت ہیں. جب وہ نکلتے نا, وہ آڈینس الگ ہوتا ہے. وہ بھی آڈینس پاکستان میں موجود ہے, مگر وہ آپ کو, کیونکہ ہمیشہ آپ اپنی پرفارمنس پارٹ آف اے پرفارمنس, جیسے 4-5 لوگ ہیں, کئی بار ایسے بھی ہوتا. جب میں اپنے سولوز کرتی ہوں, جب پورا میرا شو ہوتا, تو اس میں وہ آڈینس پھر نکل کے آتی جو دیکھنے والے, سننے والے, جو لے تال, سر, مطلب کئی بار آپ 13 ماترے کر رہے ہیں, کئی بار آپ اشتمنگل 11 ماترے کر رہے ہیں, کئی بار آپ تالے الگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ لوگ آتے جو سمجھتے سنتے, تو اس کا مزہ کچھ اور. وہ پاکستان میں ہے, کراچی میں ہے, ہر جگہ ہے, لاہور میں, اسلام میں نے سب جگہوں پہ کیا, اور ایسے خوبصورت لوگ نکل کے آتے, پھر وہ پرفارمنسز کا مزہ کچھ اور. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے, آپ رقص کی تعلیم بھی دیتی ہیں. پہلے 2 سوال ہیں. کہ پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ ان بورن ہے یا اس کی تعلیم دی جا سکتی ہے؟ کوئی شخص بنیادی طور پہ رقاص ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ شاعری کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے, یا تو آدمی شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ تعلیم دیتی ہیں تو ہمیں یہ کہنے کا بھی بڑا شوق ہے کہ یار ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں رہا, وہ پرانے لوگ, اب نئے لوگوں نے کہاں وہ گنجائش. یہ دونوں باتیں ہم بڑی سنتے ہیں. ان کے حوالے سے آپ کے کوئی؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو میرے خیال تعلیم کے حوالے سے میں نے اپنا اپروچ چینج کیا, کیونکہ پہلے میں سوچتی تھی کہ مجھے آرٹسٹ آگے بنانے ہیں, مگر اب میں سوچتی ہوں کہ میں نے آرٹسٹ وہ بناتا ہے کیونکہ وہ واقعی اندر سے, یہ اللہ پاک کی مرضی ہے, جس کو وہ چنے, جس کے اندر وہ منتقل کر دے. یہ نور ہے جو اس کا وہ کریٹیو, جو وہ منتقل کر, وہ جس کو چنتا ہے. ٹھیک ہے. ہم نہیں چن سکتے, ہم اس چنے ہوئے کو پالش کر سکتے ہیں, اور کچھ نہیں ہم کر سکتے. اب میں نے اپروچ جو رکھا کہ وہ چنا ہوا خود بخود سامنے آ جائے گا, میں ہوں یا نہ ہوں. میں بھی تو آخر پاکستان واپس آ گئی, تو اس کی مرضی تھی تو آئی. صحیح. تو میرا اپروچ یہ ہے کہ جو لڑکیاں میرے پاس آتی ہیں ان کو ایک آؤٹ لیٹ چاہیے. جس ملک میں ہم رہ رہے, میں ان کو کانفیڈنس انسٹل کرتی ہوں, ان کے اندر ردم انسٹل کرتی ہوں, ان کو پوسچر ٹھیک کرتی ہوں, ان کو ایک بریتھ کرنے کا ایک
एटमॉस्फेयर क्रिएट करती, एम्बियंस क्रिएट करती हूँ जहाँ वो सेफ फील करती हैं। मेरे स्कूल में आई हैव एन इंस्टीट्यूट, मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, मैंने एस्टैब्लिश किया। हम म्यूज़िक, थिएटर, डांस, मेरा डिपार्टमेंट वहाँ डांस का है, और मेरा फाउंडेशन है निगु चौधरी फाउंडेशन। उसके ऊपर मेरा ये काम है कि मैं चाहती हूँ कि लड़कियाँ जितनी भी आए, आर्टिस्ट वो बनाता। मेरा काम है कि उनको develop, you know, you're creating an audience, you're creating a sense of respect. ठीक है, एक सवाल हम इस ट्रांसमिशन में अपने मेहमानों से लाजमी करते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारी कभी उन लोगों से मुलाकात हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं शायरी में, म्यूज़िक में, डांस में भी, आई एम श्योर कि जिनके नाम अगर सिर्फ मेंशन हो जाए ना, तो वो उनके लिए इस स्टेज पे अच्छी बात होती है। कुछ आपके स्टूडेंट्स ऐसे हों जिनका आप नाम मेंशन करना चाहें इस प्लेटफॉर्म से, तो वो मेरे ख्याल में उनके लिए इज्जत की बात। इस वक्त मेरे जो एडवांस स्टूडेंट्स हैं, जी जी, इन अभी रिसेंटली हमने एक स्टूडेंट परफॉर्मेंस मैंने किया था, 1 साल के ग्रेजुएट, मतलब काफ़ी सालों से सीख रहे, 2-3 साल, तो उनके ग्रेजुएशन प्रोग्राम की उनको सर्टिफिकेट्स दिए। तो उसमें कंजा बानू मेरी एक स्टूडेंट है, NCA की, अच्छा, आर्किटेक्चर की स्टूडेंट थी, वो ग्रेजुएशन कर गई, वो आर्किटेक्ट बनने जा रही, मगर वो रक्स नहीं छोड़ती। ठीक। फिर एक लड़का है हैदर अली, जो फोक में था, फिर मैं इस्लामाबाद में थी तो मुझसे सीख रहा था, फिर वो इस्लामाबाद छोड़ के लाहौर आ गया। अच्छा, तो वो सीरियसली सीख रहा, बहुत अच्छा काम कर रहा है। अच्छा। और मेरे ख्याल में उसमें कुदरती वो जो वाली बात है कि उसमें नेचुरल एक रिदम है, एक फ्लो है। अब ये आगे ये बात है कि उस अल्लाह पाक ने उसके अंदर डाल दी वो नूर, अब उसको मैंने बस अब कार्व करना, बाकी उसको लेके चलना आगे, बाकी वो टैलेंट उसके अंदर है। ठीक है, आपकी इजाज़त से मैं यही सवाल ताबिश साहब से भी करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सब जो मज़ाफ़ात के शायर हैं और बड़ा बड़ा अच्छा शायर है, वो शायद मीडिया से दूर होते हैं। मीडिया भी सहल काम करता है ना, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इनके लिए पहुँचना आसान होता है। तो और मुझे इस बात का इल्म है कि आपकी उन लोगों से काफ़ी मुलाकात रहती है, तो कुछ नाम, कुछ शेर अगर उन लोगों के हो जाए तो वो ज़रा अच्छी बात हो। सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि चूँकि मैं गज़ल लिखता हूँ जी, और गज़ल के हवाले से हमेशा ये बात की जाती है, नाक़दीन कहते हैं कि गज़ल जो है वो अपना वक्त पूरा कर चुकी है, सही, गज़ल नहीं हो रही। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद एक नौजवानों की खेप आ जाती है और ऐसी ताज़ाकारी के साथ वो आते हैं कि फिर वो एक मफरूज़ा जो है उसको गलत साबित कर दिया जाता है। सही। इस वक्त भी बहुत से शुअरा जो हैं वो शायरी के उफ़ुक़ पर मौजूद हैं। मैं यकीनन उफ़ुक़ पर नहीं है, मैं समझता हूँ कि चूँकि मैं ज़रा थोड़ा सा आइंदा की तरफ भी देखने का अंदाज़ा होता है कि पता चल जाता है कि किस ने कितनी दूर तक और कितनी देर तक उड़ान भरनी है, वो अंदाज़ा हो जाता है। पहली बात तो यह है कि सबसे ज़्यादा जो शायरी इस वक्त पाकिस्तान में हो रही है और जो नौजवान आ रहे हैं पूरी ताकत और तवानाई के साथ, उनका 90% वो नौजवान जो हैं वो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये मैं नहीं कहता, सारे कहते हैं। उनमें बहुत से नौजवान हैं, मैं उनके नाम भी लेना चाहूँगा। ज़रूर। कुछ लाहौर में भी हैं और वहाँ भी हैं, मसलन शकील जाज़िब हैं, रहमान फारिस हैं, हसनैन सार हैं, कंवर इम्तियाज़ हैं, डॉक्टर इशफाक नासिर हैं। इसी तरह मेलसी जो मेरा शहर है, मैं हमेशा अपने शहर की तरफ देखता हूँ कि कोई आया नया नौजवान। तो आजकल शहजाद राव एक नौजवान है जी, और ऐसी अच्छी गज़ल लिख रहा है, मैं उसे बकअप करता हूँ। हमारा काम सिर्फ है उसकी हौसला अफजाई करना। तो मैं यहाँ से भी उसकी हौसला अफजाई कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े। इसी तरह रहीम यार खां में उमैर नजमी एक नौजवान है, उसका एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैं वो अगर सुन रहा होगा तो उसे अच्छा लगेगा, मुझे सुनाना अच्छा लग रहा है। इरशाद। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। वाह 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 वाह।
تو ताबिश साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। टेलीफोन पे कोई साहब या साहिबा मौजूद है, देखते हैं किससे क्या बात होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर तौकीर महमूद अर्ज कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी, क्या कहना चाहेंगे तौकीर साहब? सर मैं ताबिश साहब के को सलाम अर्ज करना चाहूँगा जी, और इनके बारे में भी दो मेरे पास टूटे फूटे अल्फाज हैं कि ये जिस तरह फरमा रहे हैं नौजवान नस्ल की बड़ी जो हमारे बड़े शोरा में होता था कि वो बड़े उनके रख रखाव और उनके बड़ी दीवारें हायल होती थी नौजवान शायरों उनके दरमियान में। वो ताबिश साहब के और उनके दरमियान में कोई दीवार हमने नहीं देखी। सही। और पैटर्नेज करने में जो है ना इनका कोई शानी नहीं है। सही। और नौजवान शायरी को, नौजवान शायरों को इनके साये में पलता बढ़ता देखता हूँ मैं। और बिलाशुबा मौजूदा असर हाजिर में गजल में ताबिश साहब का कोई शानी नहीं है। ठीक। और उम्र माँ बाद अगर तेरे अलावा कुछ है, मैं तो अब भी नहीं और दोबारा भी नहीं। ठीक। तो ताबिश साहब जो है इनकी ह्यूमिलिटी हमेशा हम इनके जो है ना बचपन से फैन रहे हैं, और इनके आज आपके प्रोग्राम में देख के जो है ना वो बेसाख्ता जो है ना हाथों से नंबर डायल होने लग गया कि हमें इस्लाम की साबित हो जाए जनाब। तो कुछ जो है बहुत शुक्रिया आपने फोन किया ताबिश साहब के हवाले से। अच्छा निगहत, एक आपसे मुझे काम है जी। भाई देखिए, हमारे जैसे लोग जब ताबिश साहब से कोई फरमाइश करते हैं ना, तो आपने देखा वो 2-3 शेर सुना के हमें फारिग कर अब अगर आप फरमाइश करेंगी तो कोई गजल सुनने को मिलेगी, ज्यादा शेर सुनने के मिलेंगे। हमारे जैसे को नहीं सुनाते। आप अगर इनसे फरमाइश करेंगे कुछ सुनाए। नहीं, मैं आप नहीं फरमाइश उनसे करवानी है। नहीं, फरमाइश क्या, हुक्म है इनका भी आपका भी, मैं सुना देता हूँ। पहली बात यह है कि नौजवानों के मैं नाम ले रहा था जी जी, तो उसमें 2-3 मुझे नाम मिस कर गया ज़रूर, क्योंकि ये भी होता है कि वो तवक्को रखते हैं हमारे दोस्त जो हैं, नए शायर जो हैं। अफजल ख़ान है बहावलपुर से, मुल्तान से वकार ख़ान है, और इसी तरह इस्लामाबाद से सकीर अनवर, बहुत अच्छे शायर हैं हज़रात भी। तो बाकी जिनके नाम मैं लेना इस रवानी में भूल गया हूँ, उनका मेरे दिल में बहुत एहतराम है, ये ना समझे कि मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। ठीक है, अब आप गजल में सुनाइए, लेकिन ये सोच के सुनाइएगा कि ये मेरी नहीं निगहत की फरमाइश है। चलिए मैं सुना देता हूँ जिसमें रक्स भी किया जाए। अब आपके मुतालबत बढ़ते जा रहे हैं। आपने कहा तो फरमाइश करें। चलें जी। मेरे आसाब मुअत्तल नहीं होने देंगे, मेरे आसाब मुअत्तल नहीं होने देंगे, ये परिंदे मुझे पागल नहीं होने देंगे, ये परिंदे मुझे पागल नहीं होने देंगे। तू खुदा होने की कोशिश तो करेगा लेकिन, तू खुदा होने की कोशिश तो करेगा लेकिन, हम तुझे आंख से ओझल नहीं होने देंगे, हम तुझे आंख से ओझल नहीं होने देंगे। ये जो एक बेल उदासी की उगी है घर में, क्या अच्छा, ये जो एक बेल उदासी की उगी है घर में, हम इसे फैल के जंगल नहीं होने देंगे। यार एक बार परिंदों को हुकूमत दे दो, यार एक बार परिंदों को हुकूमत दे दो, ये किसी शहर को मक्तल नहीं होने देंगे। यार एक बार परिंदों को हुकूमत दे दो, ये किसी शहर को मक्तल नहीं होने देंगे। एक दफा फिर सुना। यार एक बार परिंदों को हुकूमत दे दो, ये किसी शहर को मक्तल नहीं होने देंगे। ये जो चेहरे हैं यहाँ चांद से चेहरे ताबिश, ये जो चेहरे हैं यहाँ चांद से चेहरे ताबिश, ये मेरा इश्क मुकम्मल नहीं होने वाह 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 वाह। वैसे मैं इस नतीजे पहुंचा हूँ इस गजल को सुनने के बाद कि फरमाइश अगर आपसे कराई जाए तो नताइज बेहतर निकलते हैं। बल्कि अब मैंने उस्मान अली रईस से फरमाइश करनी थी, लेकिन अब आप भी मेरा हाथ बटाए ना, नया बच्चा है, कहे ना उसे जरा। आप क्या सुनाएंगे अब? मैं जी दुनिया किसी के प्यार में जन्नत से कम नहीं, मेहदी हसन खान साहब। जी
دنیا کسی کے پیار میں دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں ایک دل ربا ہے دل میں جو حوروں سے کم نہیں دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں ایک دل ربا ہے دل میں جو حوروں سے کم نہیں دنیا کسی کے پیار میں تم بادشاہ حسن ہو حسن جہان ہو تم بادشاہ حسن ہو حسن جہان ہو جانے وفا ہو اور محبت کی شان ہو جانے وفا ہو اور محبت کی شان ہو جلوے تمہارے حسن کے تاروں سے کم نہیں دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں ایک دل ربا ہے دل میں جو حوروں سے کم نہیں دنیا کسی کے پیار میں بھولے سے مسکرا تو موتی برس پڑے بھولے سے مسکرا تو موتی برس پڑے پلکیں جھکا کے دیکھو تو کلیاں بھی ہنس پڑے پلکیں اٹھا کے دیکھو تو کلیاں بھی ہنس پڑے خوشبو تمہاری زلف کی پھولوں سے کم نہیں دنیا کسی کے پیار میں جنت سے کم نہیں ایک دل ربا ہے دل میں جو حوروں سے کم نہیں دنیا کسی کے پیار میں بہت اچھے بیٹا بہت اچھا آپ کا کیا کہنا ہے کیا کہنا ہے اور تابش صاحب سے آپ کی گائیکی کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہیں جی ماشاءاللہ جی بہت اچھی آواز ہے اور یقیناً وہی بات پھر کہ وہ نور تو اللہ نے دیا ہوا ہے جس کا نگہت نے ذکر کیا اب اگلا کام جو ہے وہی ریاضت کا ہے کہ جتنی زیادہ ریاضت یہ نوجوان کرے گا اتنا زیادہ آگے جائے ٹھیک ہے اب میں تھوڑا سا پہلے ناظرین کو بتا دوں کہ میوزک کا کیا سلسلہ ہونے والا ہے اس کے بعد اب ہم اپنے مہمانوں سے وہ سوال کریں گے جو ہم
ہر پروگرام کے اینڈ میں کرتے ہیں. اس دوران جو عثمان علی رئیس کے والد جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھیں گے اور آخری جو میوزک کا سیشن ہوگا نا یہ باپ بیٹا مل کے کریں گے, آواز کے ساتھ اور وائلن کے ساتھ. آپ اپنے انتظامات کیجئے باقر بھائی اور ہم اپنے مہمانوں سے بات کرتے ہیں. بڑا نکھت یہ کریٹیکل کوسچن ہے. کچھ عرصے سے ہمارے ہاں بہت شدت در آئی ہے, اختلاف ہمیں پسند ہی نہیں رہا, فنون کو ہم برا سمجھنے لگے ہیں, موسیقی اچانک ہی حرام ہو گئی ہے اور شاعری کو غلط بات سمجھی جانے لگی ہے, رقص کا تو تصور ہی نہ کرے. اچھا یہ سارے چیزیں ختم کرنے کے باوجود ہماری سوسائٹی میں وہ شدت بڑھتی جا رہی ہے, اختلاف بڑھتا جا رہا ہے, نفرت بڑھتی جا رہی ہے. دو طریقے ہیں اس پہ بحث کرنے کے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ماضی کو کریدنا شروع کر دیں کہ بھئی نہیں اس کی وجہ سے یہ ہوا, اس کی وجہ سے کیا ہوا. لیٹس ناٹ ڈو دیٹ. مطلب اب جو کچھ ہو چکا ہے, جو ہمارا معاشرہ سماج اس وقت موجود ہے, ہم آرٹسٹوں کو جو اپنی اپنی کیپیسٹی میں کام کر رہے ہیں کیا کرنا چاہیے اس سارے ماحول کو نارملائز کرنے کے لیے, بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے؟ یور سجیشن. میں ایک چیز یہ ضرور کہوں گی, بلکہ آج ہی میں نے یہ بات سنی تھی, میں یوٹیوب میں کوئی بات سن رہی تھی تو ایک گرو نے کہا کہ جو فیتھ ہے نا, یقین, وہ بہت بڑا کام کرتا ہے. کیونکہ جو سمپل لوگ ہوتے ہیں نا, ہمارے ہاں بہت سمپل لوگ ہیں, آپ کس طرف سے ان کو لے جائیں وہ چلے جائیں گے, کیونکہ اویئرنس کی وہ لیول وہ نہیں ہے. فیتھ پہ مبنی ہے سارا, فیتھ پہ ہے سارا, بیکاز ایجوکیشن از ناٹ دیر. ایجوکیشن آپ کو اویئرنس لاتی ہے, آپ کو ایک سمجھ بوجھ لے کے آتی. اب دیکھو ہمارے صوفی بزرگوں کے مزاروں پہ فیتھ, وہ لوگ فیتھ سے جاتے ہیں اور یقیناً ان کی چیزیں پوری بھی ہوتی ہے. اتنی سمپلسٹی ہے ان میں, کوئی عقل یا کوئی فیئرز یا کوئی وہ چیزیں نہیں آتی. وہ اس یقین کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں اولاد مل جائے گی, یہاں سے اللہ کے وسیلے سے ہمیں ہمارا کام چل جائے گا, ہمارے یہ وہ چیزیں نہیں ان کی چلتی ہیں. تو ایک آئی ریلی فیل کہ یہ صوفی جو یہ رول وہ کر رہے ہیں, مطلب کتنے لوگ لنگر کھاتے ہیں وہاں سے, رہتے بھی وہاں سے, یقین سے جاتے بھی ہیں. ایک صوفیوں کا جو رول ہے نا وہ 700 سال پہلے سے کب سے چلا آ رہا ہے. شہباز قلندر پاک کو دیکھ کے, بابا بلے شاہ کو دیکھ لیں, شاہ حسین کو دیکھ لیں, لال بادشاہ کو دیکھ لیں, کتنا ان لوگوں نے کمیونٹی کو ہیل کیا صرف لو سے, صرف پیار سے, کوئی ذات سے نہیں, کوئی یہ نہیں کہ آپ یہ ہے یا وہ ہے, یہ نہیں, ہیومینٹی سے. ہمارے ہاں آرٹسٹ بھی وہی رول پلے کرتا, وہ ایک صوفی کا رول پلے کرتا کہ وہ ہیومینٹی میں ہے. تو میرے خیال میں اس میں اگر ہم مل کے, جیسے وی نیڈ ہیلپ فرام دا ہائر اپ, بیکاز یہ ایک ٹیم ورک ہے. جب تک آپ اس چیز کو ہر جگہ اسکولوں میں انسٹیٹیوشنلائز کرے تھوڑا سا, اور جس طرح یہ پروگرام دیکھیں نا, یہ اویئرنس لا رہی نا لوگوں میں, ایک سافٹنس لا رہی. لوگ اب شاعری کا ایوری ڈے لائف اتنا فاسٹ ہو گیا, آپ ہر چیز فاسٹ میں کما رہے ہیں, یہ کر رہے, وہ مہنگائی اتنی ہو گئی. تو ریلیف آرٹسٹ بیوٹیفائی کرتا ہے, ریلیف دیتا آپ کو انہی چیزوں سے. کانسرٹس بہت زیادہ ہونی چاہیے, بہت زیادہ اس کا پھیلاؤ ہونا چاہیے تاکہ پیپل کین ریلیٹ ٹو اٹ. ہیلنگ کی ضرورت ہے, یا صوفی سے ہوگا یا آرٹسٹ سے ہوگا. بالکل صحیح ہے. اچھا اس میں دو باتیں مجھے سمجھ آئیں. ایک تو یہ ہے کہ آرٹسٹ کو بھی کچھ زیادہ محنت کرنی ہے, کچھ آپ نے حکومتوں پہ بھی ذمہ داری ڈالی ہے کہ حکومتوں کو بھی آرٹسٹ کا ساتھ دینا ہے. اکیلے ہم لوگ کر ہی نہیں سکتے نا. کیا ایسا تھا کہ ہمارے آرٹسٹ پرفارم نہیں کر رہے تھے, یا محبت کا پرچار نہیں کر رہے تھے, یا کچھ اور وجوہات تھی جن کی وجہ سے نفرت ہمارے معاشرے میں در آئی؟ دیکھیے دو تین باتیں ہیں اس میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی میں ایسی حکومتیں آئیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, سب جانتے ہیں, جس میں آرٹ کو دھکیلا گیا پیچھے, ٹھیک ہے, اور آرٹ کو پنپنے نہیں دیا گیا. سمبولک طریقے سے آرٹ سروائیو کرتا رہا, لیکن سمبلزم ایک ایسی چیز ہے کہ
وہ کتنے لوگ سمجھتے ہیں اس وہ عوامی نہیں ہے، وہ عوامی نہیں ہوتا. صحیح. وہ اس زمانے کا احتجاج ہر چیز اس میں ضرور ہوتی ہے لیکن وہ بات نہیں ہوتی. دوسری بات یہ ہے کہ جس شدت پسندی کا آپ نے ذکر کیا ہے سر. خالد مسعود ہمارے زاہیہ شاعر جی جی بڑے دوست میں تو انہیں خالد بھائی کہتا ہوں. ایک بات وہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یار میں نے دنیا کو یک طرفہ طور پہ معاف کر دیا ہے. اگر ہر آدمی یہ فلسفہ اپنا لے تو میں سمجھتا ہوں اپنی زندگی سکھی ہو جائے. کیا اچھی بات ہے. اور 2 شعر میں سنانا چاہتا ہوں. میری فرمائش ہے. نہیں میں اپنے نہیں سنانا چاہ رہا، میری بات سنیے. اپنے میں سناتا رہتا ہوں. میں اصل میں چاہتا ہوں محفلوں میں بیٹھتا ہوں جب تو جی چاہتا ہے کہ جو شعراء ہیں ان کے اچھے شعر سنائے جائیں. اب چونکہ اس ریلیونس میں وہ شعر بن رہے ہیں تو ایک شوکت فہمی ہمارے بڑے اچھے شاعر، ان کا ایک شعر ہے، یہ تیرا شہر بھی ہے شہر زلیخا جانا، وہ پیمبر ہے جو دامن کو بچا لے جائے. واہ واہ واہ. اور ایک شعر ثناء اللہ ظہیر نوجوان شاعر ہے فیصل آباد کا، اس کا شعر ہے کہ میں دے رہا ہوں تمہیں خود سے اختلاف کا حق، میں دے رہا ہوں تمہیں خود سے اختلاف کا حق، یہ اختلاف کا حق ہے مخالفت کا نہیں. جب ہم لوگ یہ فرق سمجھ لیں کہ اختلاف مخالفت نہیں ہوا کرتا تو میں سمجھتا ہوں معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کے لیے سب سے اچھا اور آسان راستہ جو ہر دور کی شدت پسندی کو اس نے ختم کیا، ڈیفیوز کیا، وہ صوفیزم ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا آپ نے نگہت نوٹس کیا ہوگا میں نے پھر فرمائش کی 2 شعر اور وہ بھی کسی کے. اب آپ فرمائش کریں. غزل تو سننی ہی ہے میں نے لیکن میری بات مان نہیں رہے تابش صاحب. پلیز سنا دیجیے. اب سنائیں گے. غزل پیش کر دیتا ہوں. جی شامل میرے غبار میں صحرا اگر نہ ہو، شامل میرے غبار میں صحرا اگر نہ ہو، مجھ سے تو ایک قدم بھی یہ وحشت بسر نہ ہو. واہ واہ. مجھ سے تو ایک قدم بھی یہ وحشت بسر نہ ہو، کس طرح کوہسار کے دکھ کو سمجھ سکے، کس طرح کوہسار کے دکھ کو سمجھ سکے، چشمے پہ جس کو شائبہ چشم تر نہ ہو. واہ واہ واہ. تجھ سے نہیں ملا تھا مگر چاہتا تھا میں. صحیح. واہ. تجھ سے نہیں ملا تھا مگر چاہتا تھا میں. یہ آپ کی نظر کر رہا ہوں. جی ارشاد. تجھ سے نہیں ملا تھا مگر چاہتا تھا میں، تو ہم سفر ہو اور کہیں کا سفر نہ ہو. واہ 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 واہ. تجھ سے نہیں ملا تھا مگر چاہتا تھا میں، تو ہم سفر ہو اور کہیں کا سفر نہ ہو. آنکھوں کا کیا بنے گا تیرے خال و خد کی خیر، اے دوست زندگی سے زیادہ بسر نہ ہو. واہ واہ واہ. تو جانتا نہیں میرے مالک مکان کو، اے دوست کوئی چیز ادھر کی ادھر نہ ہو. واہ. تابش بزام خود جنہیں عزت ہوئی نصیب، وہ چاہتے ہیں اور کوئی معتبر نہ ہو. واہ 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 واہ. آج بھی رات گئے میں بہت اچھی محفل رہی. اب میں اس والی سائیڈ والے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. آپ کا بہت شکریہ تابش صاحب، آپ کا بہت شکریہ. یہ بات میں ہر پروگرام میں کہتا ہوں. بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی جملہ ہر پروگرام میں نہیں کہنا چاہیے، لیکن جیسے جیسے میں اس جملے پہ غور کرتا ہوں میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے یہ ہر پروگرام میں کہنا چاہیے. 10 دفعہ کہنا چاہیے، 50 دفعہ کہنا چاہیے، 100 دفعہ کہنا چاہیے، 1000 دفعہ کہنا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں نا، شاعر، مصور، رقاص، گلوکار، سازندے، یہ پاکستان کا اصل چہرہ ہے. یہ جو دہشت زدہ کرنے والے اور دہشت گردی کرنے والے، نفرتیں پھیلانے والے، یہ نہ پاکستان کا چہرہ ہے نہ پاکستانی ایسے ہے. میں اس موضوع پہ بہت زیادہ بات کر سکتا ہوں لیکن باتیں بہت ہو چکی ہوتی ہیں اور بعض اوقات لفظ بھی بے اثر ہو جاتے ہیں. جب لفظ بے اثر ہو جائے نا تو پھر واحد سہارا میرے جیسے لوگوں کے پاس موسیقی کا رہتا ہے. جو محبت درس ہم نے دینا ہے، جو بھائی چارے کا سبق ہم نے سکھانا ہے، جو نفرتوں کو ہم نے ختم کرنا ہے، وہ شاید باتوں سے نہ ہو سکے،
اس کے لیے ہمیں موسیقی کا سہارا لینا پڑے گا. استاد رئیس خان صاحب موجود ہیں اور ان کا بیٹا عثمان علی بھی یہاں پہ موجود ہے. پروگرام جس نہج پر آ چکا ہے, گفتگو کی جو نوعیت چل رہی ہے, اب میں ان دو آرٹسٹوں کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ وہ جیسے چاہیں, جس مقام پہ چاہیں, اس پروگرام کا اختتام کریں. عمار صاحب, سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک بات کہنا چاہوں گا. جو پہلے میں غزل سب سے پہلے سٹارٹ کی تھی وہ لکھی ہوئی ہے پیر نصیر الدین گولڑا شریف والے. میں نے کہا یہ بتا دوں, یہ مینشن کرنا بھی ضروری. ٹھیک. دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر سیوانی لال کلندر علی دم دم دے اندر ہو لال میری ہو لال میری. چار چراغ چراغ تیرے بلڑ ہمیشہ او پنجواں بالڑ آئیو بلا جھولے لالڑ پنجواں میں بالڑ پنجواں بالڑ آئیو بلا جھولے لالڑ سندھڑی دا سیوڑ دا شاباز کلندر دمادم مست کلندر علی دا پہلا نمبر سیوانی لال کلندر علی دم دم دے اندر ہو لال میری ہو لال میری. پیرا وے میرا پیر سب دا ولی, پیرا وے میرا پیر سب دا ولی, لگ بس دلہ تے نام علی ہو نام علی بیڑا پار لگا جھولے لالن ہو نام علی ہو نام علی بیڑا پار لگا جھولے لالن سندھڑی دا سیوڑ دا شاباز کلندر دمادم مست کلندر علی دم دم دے اندر علی دا پہلا